प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। और आज हम इस प्रोग्राम यीशु मसीह जल्द आ रहा है, जीसस इज़ कमिंग सून, इस प्रोग्राम की सेकंड एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आज हमारे मेहमान पास्टर इमरान परवेज़ हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि वो आज इस प्रोग्राम के लिए हमारे दरमियान हैं। सो पास्टर इमरान परवेज़, आपको वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। सर थैंक यू आपकी इनविटेशन के लिए और आपके बुलाने के लिए। खुदावंद आपके साथ हो और जोशवा टीवी को खुदा बरकत दे। आमीन। आमदे सानी के मुतल्लिक जब भी सोचते हैं, जब भी गुफ्तगू करते हैं, हमारे दिल शादमानी से भर जाते हैं कि हमारा यीशु बादलों पर जल्द आने वाला है, क्योंकि ये रूह और दुल्हन की पुकार है कि यीशु जल्द आ। तो आज के इन हालात में और आज के इस मौजूदा मॉडर्न दौर जिसको हम कहते हैं, इसके हालात में क्या कलीसिया तैयार है इस बात के लिए? बस अगर बात कलीसिया की जाए तो आज सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। पिछले दिनों में खुदा के खादम ने फेसबुक पर एक चीज़ को ऐड किया कि कलीसिया जो है वो संजीदा नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज़ात भी किए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ठीक भी है। लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए पाकिस्तान का तकरीबन सर्वे के बाद ये बात कर रहा हूँ। जो सूरत हाल मैंने देखी है उसमें मैं इस चीज़ के साथ एग्री हूँ कि कलीसिया, स्पेशली वो लोग जो बचाए गए हैं, वो अभी तक पूरी तरह संजीदा नहीं है। तो नाजरीन, अभी पास साहब जो कुछ कह रहे हैं इसका फैसला आपने करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा कि कलीसिया किसी पास्टर की नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है और वो दुल्हन यीशु राजा की है, यीशु मसीह की दुल्हन है, इसलिए उसे यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। और अभी जो कुछ पास सब कह रहे हैं, मेरा सवाल था क्या कलीसिया तैयार है? तो उन्होंने एक बात बताई, अपना ज़ाती राय भी दी, ओपिनियन भी दिया, किसी की बात भी बताई। जब हम वक्त के करीब आ रहे हैं, अगर हम देखते हैं ये यीशु मसीह की आमद के निशानात हैं कि मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, बेदीनी बढ़ जाएगी, बहुत से लोग जो हैं वो गुमराही की राह पर चल पड़ेंगे। लेकिन तो भी हमें तैयार होना है। ये बातें ईमानदारों में नहीं होनी चाहिए। किसी ईमानदार ने मुझे पास सब ये बात कही, मैंने कोई बात कही तो उसने कहा जी पास सब आखिरी दौर का निशान है ना, देखो कि मोहब्बत ठंडी पै जाएगी। तो मैंने कहा ये उनके लिए है जो तैयार नहीं होंगे। कलीसिया के लिए नहीं लिखा हुआ, दुनिया के लिए लिखा हुआ है। लोगों की, दुनिया की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी और ईमानदारों को लेकर अपनी मोहब्बत में सरगर्म रहना है, खुदा के साथ, ईमानदारों के साथ मोहब्बत में। बस मैं अक्सर इस पे एक बात कहता हूँ जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से मैं कर सकता हूँ। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम लोग, स्पेशली ईमानदारों की बात करूंगा, पास्टर्स की बात करूंगा, अपनी बात करूंगा, हम लोग दूसरों को ठीक करने की कोशिश में हैं। जी 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 बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ अपने आप को ठीक करूं, अपने आप को मसीह यीशु की मोहब्बत में सरगर्म रखूं और आमदे सानी के लिए तैयार हूं, तो मेरा ख्याल है मेरे एक के चेंज होने से दुनिया चेंज हो सकती। ये बड़ी खूबसूरत बात है। क्यों ना हम अपने हर कोई अपने आप को तैयार करे, सिर्फ अपने आप को तैयार करना। खादिम जब तैयार होगा तो जिस कलीसिया का वो पासबान है, जिस कलीसिया का वो गलाबान है, वो ऑटोमेटिकली खादिम की जिंदगी को देखकर वो कलीसिया तैयार होगी। लेकिन अगर खादिम खुद ही तैयार नहीं है, अगर उनकी जिंदगियां खुद तैयार नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक बस है, जिस तरह हम कहते हैं खादम एक ड्राइवर है। ड्राइवर जिस तरह होता है वो सवारियां उसके रहमो करम पर होती हैं, या एक पायलट है वो जहाज चला रहा है तो उसके रहमो करम पर सवारियां हैं। जिस तरह हमने देखा पिछले दिनों हमारे मुल्क में बहुत सारे जहाज क्रैश हुए, तो ये जब एयरप्लेन क्रैश का मामला था, वो उनमें देखा गया कि पायलट्स की नाअहली थी। तो क्या आज एक खादम जो एक पायलट के तौर पर है, एक ड्राइवर के तौर पर है, या वो किधर को ले जा रहा है लोगों को? तो जो गुमराही है उससे बचना है। और खादिम के पास, खादिम के अंदर बाकायदा, मैं हमेशा कहता हूँ, उसे सेमिनरी से ट्रेंड होना चाहिए, अच्छी सेमिनरी से, ईमानदार अच्छे खुदा के खादमों से सीखना चाहिए उसे, ताकि वो सही समत में कलीसिया की रहनुमाई कर सके। जी
صاحب دیکھیں، میں اس پہ ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آمد ثانی بائبل مقدس کا دوسرے نمبر پر میرے نزدیک، پہلے نمبر پر نجات، جی نجات تو مرکزی مضمون ہے، مرکزی مضمون، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آمد ثانی۔ جی اور یسوع مسیح آمد ثانی کے بارے میں اپنے شاگردوں کو کہہ کر گیا اور 7 ذمہ داریاں لگا کر گیا۔ اب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں خادم سے۔ اگر ایک خادم آمد ثانی کے لیے کلیسیا کو تیار کرتا، آج کلیسیاؤں کے اندر آمد ثانی پر میسیجز کی کمی ہو گئی ہے۔ جی جی بالکل بالکل، آج اور ٹاپکس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، شفا پر، دہ یکی پر، ہدیہ جات پر، لیکن آمد ثانی پر شاید تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آمد ثانی پر گیتوں کا سسٹم تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے آج خدام کو آمد ثانی پر کلیسیا کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، پریچ کرنے کی ضرورت ہے، آمد ثانی کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کلیسیا جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہے، وہ خاندان جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہے، وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہو سکے۔ آمین۔ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، یہ نہیں ناظرین، یہ مت سمجھے گا کہ پاس سب کا یہ مطلب ہے کہ دہ یکی پر تعلیم نہیں دینی چاہیے یا دوسرے مضامین پر تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیلنسڈ کرنا ہے سب چیزوں، اور بیلنس کرنا ہے، نجات کا کام کرنا ہے ہمیں، لیکن نجات کی امید جو ہے یسوع مسیح کا بادل و پر آنا، اسے ضرور زیادہ بیان کریں۔ اور جیسے ہم اپنے دور میں پہلی ایپیسوڈ میں بھی بتا رہا تھا، میں نے آمد ثانی کا پیغام سن کر ہی یسوع مسیح کو قبول کیا 12 سال کی عمر میں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بچائے گئے اس دور میں، اور آج بھی جب ہم اسی روح کے ساتھ یسوع مسیح کے دوبارہ آسمانوں پر ظاہر ہونے کی اس ایمان کے ساتھ جب منادی کریں گے خادم اور کلیسیاں تیار ہوں گی، تو لوگ یقیناً بچائے جائیں گے۔ یہ نجات کے کام کی ہے آمد ثانی جو ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو، جیزس از کمنگ سون اس پروگرام میں، اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں میں اس پہلے سلسلے کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا یہ اصطلاح آمد ثانی کی جو اصطلاح ہے، مستقبل میں ہونے والا ایک واقعہ ہے جس میں یسوع مسیح بادلوں پر آ رہے ہیں، اور یسوع مسیح جب آ رہے ہیں بادلوں پر تو وہ آ کر عدالت کریں گے اور بادشاہی قائم کریں گے۔ یہ مین مرکزی مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہیں جن کو ہم آگے جا کر دیکھیں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں تو یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کو یونانی زبان میں پیروزیا کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آنا، آمد ہونا۔ یہ جب رومی شہنشاہ قیصر آتا تو عوام میں جب وہ ظاہر آتا تو اس وقت وہ ہجوم اکٹھا ہوتا، اور بس اب وہ ہجوم جو ہے وہ وفادار لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا، بادشاہ کے ظاہر ہونے پر آنے پر جو اس کا استقبال کرتا۔ تو اسی طرح مسیح یسوع جب بادلوں پر آ رہے ہیں تو وفادار لوگوں کا ہجوم، کلیسیا جس کو کہا گیا ہے، کلیسیا باہر بلائے ہوئے لوگ ہیں، الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس کا استقبال کریں گے۔ ہیلیلویا۔ تو بس اب ہم اس بات کے لیے آگے بڑھیں گے، اور میں بتانا چاہتا ہوں اعمال کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی آمد کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے ہم یسوع مسیح کے صعود پر تھوڑی بات کریں، اور یسوع مسیح کی آمد جو ہے اس کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے جب ہم یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی بات کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں اعمال کی کتاب میں دیکھیں رسولوں کے بڑا اہم پیغام، جو جیسے آپ نے کہا ان کو ایک ذمہ داری دی گئی، اہم پیغام دیا گیا، فرشتے کے وسیلے یہ پیغام دیا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 9 سے 11 آیت مقدسہ آپ پڑھیں۔ آئیے جی میرے ساتھ مل کر رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔
कलाम अक़दस के हिस्सा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे, रसूलों ने आमद सानी को कैसे लिया, उनको कैसे बताया गया यही यीशु आएगा। कौन सा यीशु आएगा जी? यही यीशु। नाज़रीन, ये यीशु जो जलाली बदन लेकर आसमानों की तरफ, उनके देखते देखते आसमानों की तरफ चला गया, वही यीशु, उस यीशु के मुतल्लिक़ कहा गया यही यीशु आएगा। फरिश्तों ने कहा आमीन। कौन सा यीशु आएगा जी? यीशु। और मैं हमेशा कहता हूं, बड़ी सारी बिदतें कुछ ये कहती हैं यीशु बच्चा बनकर फिर आएगा, और फिर इस तरह और बहुत सी बिदात हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह किया। गुमराह ना हो। दानियल नबी के सेफ में लिखा कदीमुल यौम, बादलों पर आएगा। ये यीशु मसीह की दूसरी ज़ाहिर आमद है। आमीन। और बस रसूलों की जिंदगी के अंदर अगर हम देखें तो वो स्टार्ट में उन्होंने तो अपना सलाम ही यही लफ्ज बना लिया था, हमारा ना था। आमीन आमीन। आरामी जुबान का लफ्ज। बड़ी खूबसूरत बात आप सब कर रहे हैं। ये आरामी जुबान का लफ्ज है, मारा ना था। इसका मतलब है वो जल्द आ रहा है। और वो जब एक दूसरे को मिलते उनका सलाम ये था, मारा ना था। वो एक दूसरे को कहते, ये उनकी पहचान थी शागिर्दों की। वो कहते मारा ना था, एक कहता, और दूसरा आगे से जवाब देता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खुदावंद की तारीफ हो। वो कहते मारा ना था, हमारा खुदावंद बादलों पर आ रहा है जल्द। तो वो कहते हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो जो बादलों पर आ रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी। कलीसिया बहुत सी बातें खो रही है, भूल रही है। हमें उनको फिर से रिवाइव करना है, फिर से इस रिवाइवल को लेकर आना अपनी जिंदगियों में, और यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना है। कलीसिया हमें तैयार होना है यीशु मसीह की आमद के लिए। और रसूलों ने इसको कैसे लिया? वो जगह बजगह गए, उन्होंने से किसी ने अपने माल को अपना ना कहा। रसूल देखिए, बड़ा खूबसूरत केनेथ हैगन, एक बड़ा जबरदस्त खुदा का खादम, बड़ा जबरदस्त सूरमा, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा कि रसूलों के ईमाल इसलिए लिखे गए क्योंकि रसूलों ने कुछ किया था। आमीन। रूल कुद्स उनके अंदर था और रूल कुद्स ने किया उनके अंदर आकर, और उन्होंने लब्बैक कहा और अपने आप को पेश किया। और मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करता चला जाऊँ, साधु सुंदर सिंह स्वामी की बड़ी खूबसूरत बात, वो नौजवानों के ताल्लुक से है। वो कहता है, नौजवानों आंखें उठाकर देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द रोजाना कितनी रूहें हलाक होती हैं, क्या इनको बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं? अगली बात जो है वो बड़ी अहम थी। याद रखो, उनके सामने जिन्होंने अपना आप, अपना माल, अपनी जान, अपनी फैमिलीज, सब कुछ खुदा के लिए कुर्बान करने से दरेग ना किया, याद रखो उनके सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। रसूलों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया, क्योंकि रसूलों को यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक अंजील की बिशारत पूरी दुनिया को ना दी जाए मेरा आना हरगज ना होगा। उन्होंने इस टारगेट को लिया और वो पूरी दुनिया के लिए निकल पड़े। आमीन। आप देखिए, तोमा कहां तक आया? तोमा कहां तक आया है जी? हमारे इलाके में तोमा आया, हमारे इलाके इंडिया गया, और इसके शवाहिद मिलते हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं। रसूलों ने इस जिम्मेदारी को लिया, निभाया, अपनी जाने कुर्बान की, अपना जानो माल दिया। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हमारी रूह जो है वो ताज़ा होती है, शादमानी आती है। उन्होंने इस मकसद के लिए शहादत के दर्जे को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे उनका यीशु जल्द बादलों पर आएगा, और जब बादलों पर आएगा वो मुर्दे जो हैं वो जिंदा कर दिए जाएंगे। आमीन आमीन। और वो जलाली बदन लेकर अपने खुदावंद के साथ हवाओं में उड़ेंगे और बादलों में उसका इस्तकबाल। बस इस रेफरेंस में भी अभी हमने पढ़ा जी कि यही यीशु जी उठाया गया उनके सामने जी जी जलाली बदन के साथ जी जी। और जलाली बदन के साथ जब वो उठाया गया है, बादलों पर वो उठाया गया है, और बादलों के साथ ही वो दोबारा वापस आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बादलों पर आएगा वो जलाली यीशु। मैंने कहा हम थोड़ा सा यीशु मसीह के सऊद के मुतल्लिक देखे, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आमद सानी कितना अहम मजमून है। जब हम ऐदे तीक देखते हैं तो ऐदे तीक में 1845 दफा यीशु मसीह के मुतल्लिक हवाला जात मिलते हैं जिनमें आमद सानी का जिक्र है। और इसी तरह नए ऐदनामे में 260 अबवाब में 318 दफा यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र है। इसका यह भी हम कह सकते हैं कि हर 25वीं आयत के बाद यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र है। इतना अहम टॉपिक है ये, और मुझे और आपको इस बात को याद रखना है कि मेरा और आपका यीशु बादलों पर आ रहा है। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं, हम बहुत बेचैन हैं। रूह और दुल्हन कहती है यीशु आ। ये कितनी अहम बात है, और कलीसिया की ये
تمنا ہے اس کا دلہا اس کا بادشاہ جلد بادلوں پر آئے. تو میرا پھر وہی سوال ہے، بس اب جو میں نے پہلے کیا، کیا کلیسیا آپ تیار ہیں یسوع مسیح کی آمد کے لیے؟ بس کلیسیا کی تیاری کے لیے ضروری ہے. بڑا خوبصورت آپ نے سٹارٹ میں اس کا سٹارٹ لیا. جب تک لیڈرشپ مضبوط نہیں ہوگی. میں پچھلے دنوں میں ایک چیز کو سٹڈی کر رہا تھا کہ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر جو باتیں تھیں یسوع مسیح ان کو پریچ کرتے تھے آمین، اور لوگوں کی زندگی پر اثر کرتا تھا. آمین آمین. آج اگر ہم عالم با عمل اور آج جب ہم بھی جو پریچ کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے، تو ہم اگر خود آمد ثانی کے لیے تیار ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ کلیسیا بھی آمد ثانی کے لیے تیار ہونے والی ہوگی. ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، لوگ برکت پائیں گے اور وہ تیار ہو جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. پاس اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں ہم جو میں نے شروع میں کہا صعود کے متعلق تھوڑا اور دیکھیں گے. یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ گئے اور جلالی بدن کے ساتھ آئیں گے. کلیسیا جلالی بدن اختیار کرے گی. اب یسوع کوئی پیلا پتلا سا مار کھائے ہوئے کانٹے پہنے ہوئے کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے نہیں آئے گا. میں گیت گاتے تھے پاس اب پہلے اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، اب نہیں ہے وہ کانٹوں کا سہرا، وہ تو پہنے ہے دلہا کا سہرا. وہ جلالی بادشاہ ہے. کیا بزرگوں کا پرانا گیت تھا جی، بڑا زبردست اور بڑا روح پرور گیت اور بڑا با برکت گیت تھا. یہ با برکت گیت ہے جو یسوع مسیح کی آمد کے لیے لکھے گئے. میں سمجھتا ہوں ایمانداروں کی روح یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار تھی. بدلاں تے جان دیاں کر لو تیاریاں. ہیلیلویا ہیلیلویا. جے مسیح کی. تو یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ گیت تھا بدلاں دے تخت تے بیٹھ کے یسوع راجا آوے گا، سانو بھی ہواواں دے کھٹولے چوڑاوے گا. حزقیل صاحب کا خون دے خریدے او دے سجے ہاتھ بہن گے، خوشیاں تے سدراں دے پھول کھل پے. آمین. تو یہ شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری گیتوں کے لیے، شاعری کے لیے، ان خادموں کے لیے جنہوں نے انکریج کیا. ان سارے خادموں کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. یسوع مسیح کا صعود جو تھا وہ دیدنی تھا، تو اسی طرح اس کی آمد بھی دیدنی ہوگی. اس کا جو صعود تھا وہ جلالی تھا، اس کی آمد بھی جلالی ہوگی. اس کا صعود جو تھا وہ بدنی تھا. ہیلیلویا. ابھی ہم اس بات پر بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے پہلے کہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات پر سب کی کہ توما نے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا جب تک میں اس کے پسلی میں ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی نہ ڈال لوں اور اس کی پسلی میں جہاں بھالا لگا تھا اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں. تو یسوع مسیح نے اسے چیلنج کیا اور کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ توما چیک کر لے، روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا لیکن جلالی بدن میں یہ ہوگا. جلالی بدن میں آج چیک کر، یہ ہڈی اور گوشت بھی ہے. تو جہاں بھالا لگا تھا وہ ہاتھ ڈال کے دیکھ، میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی ڈال کے دیکھ. ہیلیلویا. اور جلالی بدن بند کمرے میں آ جا سکتا ہے. ہیلیلویا. جلالی بدن آ جاتا، چٹکنیاں چڑھا کر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے شاگرد بیٹھے ہیں. یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ بند کمروں میں آگے اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. آمین. آج بھی اسی جلالی بدن کے ساتھ وہ آئیں گے اور اپنے مقدسین کو ساتھ لے جائیں گے. تو یہ آمد جو ہے دیدنی ہے. یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جلالی بدن نے کھایا بھی. ہاں جلالی بدن کھا سکتا ہے. کسی نے سوال کیا وہ پھر اگر آسمان پر حاجت کہاں پوری کریں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جلالی بدن جب یسوع مسیح نے کھایا تو بائبل مقدس بتاتی ہے جب خون نہیں ہوتا تو وہ خوراک جل جاتی ہے. یسوع مسیح کا خون صلیب پر بہہ گیا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے یہ بات پہلے کہی تھی خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. تو میرے عزیزو یہ جلالی بدن ہمیں ملیں گے جو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. اور پھر آسمان پر بیاہ شادیاں بھی نہیں ہوں گی. جی بھائی صاحب، آسمان پر جب ہم جائیں گے بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی. جلالی بدنوں کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اس کی حضوری میں ہوں گے، اس کی عبادت کریں گے، لیکن بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی. اس لیے ایمان رکھے وہاں پاکیزگی بستی ہے اور پاکیزگی کا راج کمار یسوع مسیح اس بادشاہی کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو رینہارڈ بونکے نے ایک بات کہی بس اب، اور میں چاہتا ہوں ہم اس کو دہرائیں پھر. رینہارڈ بونکے نے یہ کہا کہ آج جو گاسپل ہے
وہ مچھلی اور روٹی کی گاسپل رہ گئی ہے. مچھلی اور روٹی کی گاسپل نہیں ہونی چاہیے. یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہمیں لوگوں کو روح تیار کرنا القدس سے بری ہوئی انجیل، یس آگ سے بشارت، بری ہوئی، اس کی ایک بک ہے آگ کے ذریعے بشارت، آگ کے ذریعے بشارت. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری گوسپل جو ہے اسے آگ سے بھرا ہونا چاہیے، اور وہ آگ سے بھری ہوئی بشارت صرف مچھلی اور روٹی پر نہیں رہے گی. آج بھی لوگ صرف ضرورتوں کے لیے چرچ نہ آئیں، بلکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو تلاش کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی میں قائم رہنے کے لیے آئیں. تو پھر یہ کلیسیا جو ہے یہ جلال والی کلیسیا ہوگی جسے یسوع لینے آنے والا ہے. اور وہ ایسی جلال والی کلیسیا لینے کے لیے آ رہا ہے جس کے بارے میں پالوس رسول نے کہا کہ وہ ایسی کلیسیا لینے کے لیے آ رہا ہے جس کے جسم پر نہ کوئی دھاگ، نہ کوئی دھبا، نہ کوئی جھری ہو. پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے کہا یہ. اور پاسو میرے اسپرچول فادر ہیں، استاد جی ہیں، ان کے وسیلہ سے میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. اور یہ ریفرنس آمد ثانی کے اندر پسندیدہ ریفرنس میں سے ان کا ایک ریفرنس ہے، اور اس پر یہ بڑی اچھی پریچنگ کیا کرتے تھے، اور یہ داغ دبوں اور جھریوں کو بڑا نمایاں جو ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کو نمایاں کیا کرتے تھے. اور آج بھی وہ داغ اور دبے اور وہ جھریاں ایمانداروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جب یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہیں. آمین آمین. تو جو یسوع بادلوں پر صعود فرما گیا وہ یسوع بادلوں پر آئے گا، اور کہا یہی یسوع آئے گا. آج ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں، یہ یسوع آئے گا، کوئی اور یسوع نہیں. بچہ بن کر نہیں آئے گا. بدعتوں سے ہوشیار رہیں، گمراہ کرنے والوں سے ہوشیار رہیں. وہ جلالی یسوع ہے، جلال میں آئے گا. اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ یسوع کیسا ہے. تو بس مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ پھر ہمیں وہاں پر یہ بھید کھلتا ہوا نظر آتا ہے. یسوع مسیح کی آمد کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جیسس از کمنگ سون، اور یسوع مسیح کی یہ آمد جو ہے شخصی طور پر ہوگی، دیدنی ہوگی اور جلالی طور پر ہوگی. تو جب یہ آمد جلالی ہوگی تو مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. اور مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 7ویں اور 8ویں آیت مقدسہ ذرا ہم پڑھیں گے. جی آئیے ویورز، بائبل مقدس میں سے یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کے پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت کو پڑھیں گے. لکھا، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین آمین. تو یہاں پر مکاشفہ کا جو مطلب ہے اپوکلپسس، اس کا مطلب ہے ڈھکی ہوئی چیز جو کھول دی جائے، پردہ ہٹا دینا، اور جو کچھ وہاں چھپا ہوا ہے وہ دکھا دینا. تو یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ نبوتوں میں ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہو جائے گی. اور مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا بعض کو یسوع بھی پتلا سا یا پیلا سا نظر آتا ہے، وہ ہمارا یسوع نہیں ہے. ہمارا یسوع جو بادلوں پر آنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ جلالی گیا، جلالی ہے، اور جلالی ہی ہے، جلالی ہے. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب اسی پہلے باب میں 12 13 14 15 16ویں آیت مقدسہ تک دیکھتے ہیں تو ذرا دیکھیں ہمارا یسوع مسیح ناظرین کیسا ہے. 12ویں آیت سے پہلے باب کی، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے. آمین. اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص تھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. آمین. پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. یہاں اس حوالے کو پڑھ کر یقین جانے خداوند کی حضوری کو میں زیادہ محسوس کر رہا ہوں. وہ یہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس نے صلیب کی شرمندگی برداشت کی میرے اور آپ کے پاپ مٹانے کے لیے، ہمارا باپ سے ملاپ کروانے کے لیے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے.
وہ یسوع اب یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ برہنہ نہیں ہے، پورا پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ آمین، ہیلیلویا، آمین۔ یہ اس کی عزت کی بات ہے، بادشاہ ہے، اور جب سونے کا سینہ بند پہنے ہوئے ہے تو عدالت کرنے والا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ سونا جو ہے وہ بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے اس کی، اور وہ اب بادشاہ ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں وہ اس کا چہرہ آفتاب کی مانند ہے اور اس کے پاؤں پیتل کی مانند ہے۔ یہ پاؤں پیتل کی مانند عدالت کا نشان ہے، پیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے، وہ عدالت کرنے آ رہا ہے۔ اور جب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، اس کے سفید بال، اس کی پاکیزگی کو، اور سفید بال جو ہے وہ آج بھی دنیا جب چیف جسٹس بیٹھتا ہے اپنے انصاف کی سیٹ پر، تو وہ وہاں پر ججمنٹ سیٹ پر، تو وہ اپنے سر پر سفید بالوں والی ایک وگ رکھ لیتا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی سے انصاف کرے گا۔ اور یسوع مسیح کے سفید بال بزرگی کو، اس کی اعلیٰ قدر کو اور اس کی اعلیٰ حشمت کو ظاہر کرتے ہوئے، اس کی پاکیزگی کو اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ چیف جسٹس آف دی ورلڈ ہے۔ آمین، ہیلیلویا، اور بس پوری دنیا کا انصاف کرنے آ رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے تعلق سے بزرگ اسکیل سروش صاحب کی ایک بات کا اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ بزرگ اسکیل سروش صاحب جب حیات تھے تو ایک سیمینار کے اندر وہ عمد ثانی کے تعلق سے بات کر رہے تھے، تو مکاشفہ کی کتاب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کلیسیا کے لیے بڑی خاص کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب پطرس، پالوس کو نہیں ملی۔ یہ خاص گفٹ ہے کلیسیا کے لیے، جو کلیسیا کو دیا گیا تاکہ کلیسیا اس نبوت کی کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے، تیسری آیت کے اندر لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور یہ ٹوٹلی کتاب جو ہے 22 کے 22 ابواب جو ہیں وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کو بیان کرتے ہیں، ان حالات و واقعات کو بیان کرتے ہیں جو یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے ہونا ضرور ہیں۔ اور یہ کلیسیا کو جاننے کے لیے دی گئی تاکہ کلیسیا جانے۔ پطرس کے پاس مکاشفہ کی کتاب نہیں تھی، لیکن کلیسیا کے پاس مکاشفہ کی کتاب ہے۔ جب کلیسیا کے پاس ہے تو اس کو گہرے طور پر جاننا، اس کو گہرے طور پر دیکھنا کلیسیا پر فرض ہے۔ آمین، آمین۔ تو ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں اس یسوع کے متعلق جاننا ہے جو یسوع صلیب پر مرا اور اس کا صعود ہوا اور وہ بادلوں پر اٹھایا گیا، اور شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے بدلی نے اسے چھپا لیا، اور 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا یہی یسوع پھر آئے گا۔ آمین۔ اور یہ یسوع کیسا ہے آج ہم نے دیکھا، اور وہ کیسے آئے گا آج ہم نے اس کو دیکھا۔ میرا ایمان ہے آج کے پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہے، اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ اس کے اگلے پروگرام کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، لیکن ابھی آپ سے کہوں گا اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ فیس بک پر جوشوا ٹی وی ORG لکھیں، اور اس کے علاوہ اس کو لائک کریں، اور یوٹیوب پر آپ سبسکرائب کریں اس پروگرام کو، جوشوا ٹی وی پاکستان لکھ کر سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کو آنے والے پروگرام کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بھی ہدیہ جات آپ جوشوا ٹی وی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کا دیا ہوا وہ ہدیہ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیاری کے لیے استعمال ہوگا۔ اس ایمان سے اس بیج کو بوئیں۔ ایزی پیسہ نمبر نیچے دیا گیا، اس پر ابھی اسی وقت جو آپ کو دل میں روح القدس ڈال رہا ہے، خدا آپ کے دل میں ڈال رہا ہے کہ آپ کو اس چینل کی مدد کرنی ہے اور اس کام کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے، یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے مدد کرنی ہے، ابھی اس ہدیے کو ضرور بھیجیں۔ اور اسی طرح آپ نیچے بینک اکاؤنٹ نمبر دیا گیا، اس پر آپ اس ہدیے کو بھیج سکتے ہیں۔ اور آپ کے شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان سب کا شکریہ جنہوں نے پہلے بیج بویا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنی دعاؤں میں ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کلیسیا یسوع مسیح کے جلال کے لیے تیار ہو جائے۔ ساری عالمگیر کلیسیا کے لیے ہماری دعا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ پروگرام جو ہے جوشوا ٹی وی کا مقصد ہی یہ ہے، جیسے جوشوا نے رہنمائی کی، ان کو لے کر چلا اور وعدہ کیے ہوئے ملک تک پہنچایا، جوشوا ٹی وی آپ کو وعدہ کیے ہوئے ملک تک لے جانے کے لیے کوشاں ہے۔ جوشوا ٹی وی آسمانی شہر تک لے جانے کے لیے کلام مقدس سے آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آپ ضرور اس کو پسند کریں، دوسروں کو بتائیں۔
اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے ہدیے اور دعائیوں سے سپورٹ کریں. خداوند آپ کو برکت دے گا. گاڈ بلیس یو. شکریہ پاس صاحب آج کے پروگرام میں آنے کے لیے, ان ایمان افروز باتوں کے لیے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. God bless you all. God bless you ناظرین. خداوند آپ کو برکت دے. Keep watching Joshua TV. God bless you all. Keep watching Joshua TV. Stay tuned. God bless you. Amen.